तलम्बा की भीड़। ये शहर वीरान किसका था, कौन कौन लोग थे, कितने ताकतवर थे, कितने रहमदिल थे, रहतल बैतल क्या थी, नशिस्त व बर्खास्त कैसे हुआ करती थी, कोई कुछ नहीं जानता, कोई कुछ नहीं कह सकता। और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा शहर जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से भी पहले आबाद था। लाहौर से तकरीबन 270 किलोमीटर के फासले पर खानेवाल के इलाके में तलम्बा शहर आबाद है। आबाद शहर तलम्बा से कुछ फासले पर पुराना तलम्बा है, जिसे मकामी ज़बान में भिड़ कहा जाता है। इस शहर बेआबो गयां बारे कहा जाता है कि ये उजड़ा शहर 6000 साल पहले भी आबाद था। ये नहायत ज़रखेज़ और कुदरती नेमतों से माला माल था। जो भी बैरूनी हमला आवर मुल्तान को फतह करने आता, पहले तलम्बा पर कब्ज़ा जमाता और फिर मुल्तान को ज़ेर करने की सारी साजिश यहाँ की जाती। यहाँ से मुखबिर मुल्तान जाते, ख़बरें लाते और फिर मुनासिब वक्त पर मुल्तान पर चढ़ाई की जाती। तारीख़ दान हुक्म चंद तारीख़ मुल्तान में लिखता है कि अहद नूह में तलम्बा हंसता बसता खुशहाल इलाका था। उस पुराने वक्त में कशेब बादशाह यहाँ पर हुक्मरान था। नहायत जालिम और पत्थर दिल था। उसके नज़दीक इंसानी जान की कोई हैसियत ना थी। ये बात इस्लाम की आमद से 2000 साल पहले की है। फिर यहाँ के बासियों की तकलीफ़ को देखते हुए बरम्मा के हुक्म पर नरसिंह अवतार ने कशेब को शिकस्त देकर मार डाला और फिर परहार ने तलम्बा पर हुकूमत की। परहार एक नहायत रहमदिल बादशाह था और खुदा के एक होने पर यकीन रखता था। फिर परहार के बेटे कुंभ ने इस शहर का नाम कंभा रखा। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो क़ारिब, मेरे अज़ीज़ो मैं हूं इफ्तिखार प्यारे पाकिस्तान के कदीम तरीन शहर तलम्बा से, और यहाँ के मुकामी ज़बान में इसको भीड़ कहते हैं। आज मैं ऐसी जगह पर आपको लेकर आया हूँ। लाहौर से हम चले तकरीबन 4.5-5 घंटे का सफ़र तय किया और यहाँ पहुँचे, और इस इलाके का नाम है भीड़। ये वो शहर है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से भी पहले आबाद था, और अब हवादी से ज़माना ने और वक्त ने इसको तबाह बर्बाद कर दिया। कदीम शहर जो बर्बाद हो चुका है। इसके हवाले से बहुत सारी कहानियाँ बयान की जाती हैं। इसके हवाले से इसकी तारीख़ है, वो भी बयान करेंगे। आए आपको दिखाते हैं तलम्बा की भीड़। फ़िरौन मिस्र सिसातर्स, जो कि नहायत जाबिर हुक्मरान था, इस इलाके को देखने और फतह करने की गर्ज से कबल मसीह में यहाँ आया, क्योंकि यहाँ उस वक्त की सबसे आला दर्जे की दरसगाहें थीं, जहाँ इल्म तिब, अलूम बातनी, अलूम फ़ल्की और अदात का इल्म अपने अरूज पर था। कहते हैं फ़िरौन मिस्र सिसातर्स ने उन तमाम अलूम को पहले अपने लोगों को सिखाया और फिर यहाँ पर मौजूद तमाम किताबों को जला डाला और उन अलूम के माहिर असातिज़ा को आग लगा दी, ताकि कोई और कौम इन अलूम तक रसाई हासिल ना कर सके। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मिट्टी के बने हुए टूटे हुए बर्तनों की ठीकरियाँ, ये देखें, ये और ये हैं, ये सारे ये देखें यहाँ हैं, ये ठीकरियाँ टूटी हुई। इसके हवाले से कहा यह जाता है कि इस इलाके में एक वबा फैली थी, और उस वबा के फैलने के बाद जो बर्तन बनाए जाते थे उसमें सिर्फ एक शख्स एक दफ़ा या एक शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने बर्तन में पानी पीता था, और फिर उसके बाद उसको तोड़ दिया जाता था, या शायद एक बर्तन में एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद उसको तोड़ दिया जाता था। इसलिए यहाँ पर आप देखें बहुत सारी ऊपर तक ईंटें तो हैं, जो कि पंजाब की पहचान है, क्योंकि पक्की ईंट जो है, भट्टे की ईंट, ये पंजाब की पहचान है और हमें हड़प्पा में भी ये मिलती है। और ये आप देखें ऊपर तक यहाँ टूटे हुए घड़े या टूटे हुए प्याले, टूटी हुई हांडियों की बाकियात यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरफ मुझे ईंटें नज़र आई हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। दोस्तों ये देखें, यहाँ पर बाकियात हैं, ये देखें, ये यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, ये ईंटें हैं। जिस तरह यहाँ पर महल था और कहा ही जाता है यहाँ पर किला था, और सदियों पहले वो तबाह हो गया। और ये वो इलाका है जहाँ पर ऋग्वेद, हिंदुओं की एक बहुत मशहूर उनकी धर्म की एक किताब है ऋग्वेद। कहा ही जाता है कि रावी के इस किनारे पर बैठ के भीड़ में, इस पुराने तलम्बा शहर में वो किताब लिखी गई थी।
اور آئیں اس کے اور اوپر چلتے ہیں. دوستوں میں یہاں بھیڑ کے جس مقام اونچے مقام پر آ سکتا تھا وہاں آ گیا ہوں. اور دیکھیں پیچھے دور تک شہر ہے, وہ سامنے پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. اور یہ شہر کیونکہ اب لوگوں نے بھیڑ کو گرا کر یہاں پر آبادیاں کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ریڈیس بہت بڑا ہے. اور وہ دیکھیں کہاں تک یہ شہر پھیلا ہوا ہے. آئیں اس طرف چل کے دیکھتے ہیں کہ اس طرف کیا ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سکندر اعظم جب راجہ پورس سے جنگ لڑنے کے بعد کہا تو یہ جاتا ہے کہ راجہ پورس وہ جنگ ہار گیا تھا, اور پھر راجہ پورس سے سکندر نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو پورس نے کہا کہ وہی سلوک جو شہنشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور پھر اتنی ساری 30 35 40 ہزار کی قتل و غارت کے بعد سکندر نے اس کی حکومت واپس کر دی, ایسا کہا جاتا ہے تاریخ میں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جتنی میری اسٹڈیز ہیں کہ راجہ پورس سے سکندر مار کھا کے آیا تھا, کیونکہ اتنے قتل و غارت کے بعد کون کسی کی سلطنت واپس کرتا ہے. لیکن پھر خیر آگے چلتے تو پھر وہ جب وہاں سے نکلا اور وہ گیا سانگلا ہل کے علاقے میں, وہاں سے سانگلا جو قبائل تھے وہاں سے بھی اس کو بڑی کٹ پڑی تھی, اور سانگلا قبائل ہار گئے. اور اس کے بعد جب وہ گیا ملتان فتح کرنے کے لیے تو سکندر نے اس جگہ پر سٹے کیا تھا. یہاں پر اس نے بہت تباہی لگائی تھی اور یہاں کے لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا. اور اس کے بعد وہ چلا گیا تھا ملتان کی طرف. اور ویسے بھی تلمبا کا یہ شہر وہ جگہ تھا کہ جب بھی ہزاروں سال پہلے حملہ آور آتے تھے تو وہ یہاں پر آ کر سٹے کرتے تھے, تازہ دم ہوتے تھے, اور اس کے بعد وہ آگے ملتان فتح کرنے چلے جاتے تھے. ملتانیوں تو بڑا مہنگا سٹاپ پہنتا سی. تے اب اوپر دیکھیں, وہ اگر آپ دکھا سکیں وہ دیکھیں شہر کی باقیات وہاں بھی نظر آ رہی ہیں. وہ اینٹیں ہیں یا ٹائل ہیں جو بھی ہیں سرخ رنگ کی وہ نظر آ رہی ہیں. اور اس شہر کی ایک بڑی تاریخ ہے. کہتے ہیں یہاں پر ایک قلعہ بھی تھا جو اب باقی نہیں رہا, لیکن مجھے کسی نے بتایا یہاں اس کی کوئی دیوار شوار ہے. اگر وہ مجھے مل گئی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا. لیکن یہ تلمبا شہر اب پورا کا پورا تباہ برباد ہو چکا ہے. اور ہڑپا میں کام ہوا اور ہو بھی رہا ہے, موجو داڑوں میں کام ہوا اور ہو بھی رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے ضرورت ہے اس تباہ شدہ شہر تلمبا میں کام کرنے کی. اور میرا خیال ہے کہ یہاں بڑی جلدی کوئی کام شروع ہوگا اور پھر یہاں کی ایک بڑی تاریخ نکلے گی. آئیں اس طرف چلتے ہیں. ایک رومانوی کہانی راجہ تلمان اور رانی امبا کے نام سے تلمبا کا نام رکھا گیا. تلمان اور رانی امبا کی کہانی بھی ہی رانجھا لیلا مجنو شیری فرات کی طرح ادھورے عشق اور محبت کی داستان ہے, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہاں کے لوگ اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے. یہاں کے گائک ان کے گیت گایا کرتے تھے. یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ہی رانجھا جیسی ساری کہانیاں تلمان اور امبا کی لو سٹوری میں سے اخذ کی گئی ہیں. راجہ تلمان کا عظیم محل بھی اسی بھیڑ میں کہیں غرق ہو گیا, جو دنیا کے نہایت خوبصورت محلوں میں سے ایک تھا, مگر اب صرف اس کا ذکر ہی ملتا ہے. اس شہر ویران کے بارے میں ایک کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آیا تھا زمین پر, طوفان نوح آیا تھا, تو اس وقت یہ شہر ڈوب گیا تھا. دوسری کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں پر ایک بڑا ہی شقیق القلب اور ظالم راجہ کا راج تھا, اور اس کو اپنے ایک پیادے کی, ایک فوجی کی بیوی پسند آ گئی, اور اس نے اس کو ہتھیانے کی کوشش کی. جب وہ ناکام رہا اور وہ جو خاتون تھی جس پر اس کا دل آیا تھا وہ بھاگ کر اس علاقے میں آ گئی تھی. اور اس جگہ پر پرٹیکولرلی جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر اس بادشاہ نے اس کی عصمت دری کی تھی, اور پھر اس لڑکی نے اس کو بدعا دی, اور بدعا دینے کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی. اور کہتے جی اس کی بدعا کے نتیجے میں یہ علاقہ, یہ شہر الٹ گیا. ایک تیسری کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ دریائے راوی اس کے قریب جنوب میں بہتا تھا, اور اس کے بعد جب اس نے اپنا رخ بدلا تو پھر اس
اس شہر کو تباہ کرتا ہوا وہ آگے کی طرف چلا گیا، اس نے اپنا رخ بدل لیا اور اب جہاں اب بہتا ہے اس جانب چلا گیا۔ تو اس علاقے کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن کیا سچ ہے کیا جھوٹ یہ اللہ جانتا ہے، مگر یہ علاقہ یہاں پر ہے اور یہاں پر آثار موجود ہیں۔ اگر آثار قدیمہ یہاں کام کرے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ معلومات اس علاقے کے حوالے سے مل سکتی ہیں تلمبہ کے حوالے سے۔ تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیوار بڑی مشکل میں یہاں تک چڑھ کے آیا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ آثار موجود ہیں، اور جیسے یہ کوئی دیوار تھی اور پھر حوادث زمانہ نے اس کو گلا دیا یا یہ ڈھہ گئی، لیکن اس میں یہ دیکھیں یہ آثار موجود ہیں، باقیات موجود ہیں۔ اور اگر اس طرف آئیں تو میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بڑا خوفناک سا منظر ہے، اور مٹی کے جو ڈھیر ہیں اس کے اندر سوراخ بھی ہوئے ہیں۔ یقیناً یہاں کوئی مخلوقات بھی رہتی ہوں گی، کوئی سانپ، کوئی نیولا، کوئی اس طرح کی چیزیں۔ یہاں سے اوپر چلیں، مجھے وہاں دور دکھائی دے رہا ہے کچھ باقیات۔ تو اگر یہاں قلعہ تھا تو یقیناً یہاں پر قلعے کی باقیات بھی ہوں گی۔ تھوڑا سا خطرناک ہے، اس طرف دیکھیں، لیکن آپ کے لیے ویڈیو بنانی ہے، اور آپ کے لیے جب ویڈیو بنانی ہے تو پھر اس طرح کے رسک تو لینے پڑیں گے۔ اور میں اس کی دوسری جانب بھیڑ کی اور زیادہ اونچائی پر آ گیا ہوں، اور یہ دیکھیں، یہ لگتا ہے کہ کبھی یہاں پانی تھا اور وہ اس سے ٹکرایا کرتا تھا، اور اس پانی نے اس حصے کو کاٹ دیا ہے۔ جس طرح ہم کراچی کے سمندر پر جاتے ہیں اور ہمیں وہاں کٹی ہوئی چٹانیں نظر آتی ہیں، تو ایسا ہی کچھ منظر اگر ہم اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ایسا ہی کوئی منظر تھا۔ اور یہ میرے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بھیڑ، وہ سامنے کوئی غار سا ہے، آئی ڈونٹ نو اس میں کیا ہے، لیکن اس طرف اگر آپ دیکھیں تو بھیڑ کو صاف کر کے لوگوں نے اپنی رہائشی اختیار کر لی ہیں۔ دور آپ کو وہ نیچے گوئے لگے ہوئے تھاپیاں نظر آ رہی ہیں، اس گوئے کو سکھا کر ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس طرف بھی دیکھیں یہ، اور وہ دور تک پھیلے ہوئے یہ شہر کے آثار ہیں، اور اس طرف بھی ہیں۔ یہ دیکھیے تلمبہ کا یہ علاقہ جو باوجود تباہ ہو گیا۔ جی ہاں، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب بھی رہتے ہیں، لیکن وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر رہتے ہیں۔ اس علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ کیونکہ ہزاروں سال پہلے تباہ ہوا تھا، تو کوئی نہیں جانتا یہاں کون لوگ تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، جنگجو تھے یا نہیں تھے، کیونکہ یہاں سے کوئی بھالے اور پتھر کا یا سینگوں کا بنا ہوا جنگی سامان بھی نہیں ملا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں پر کتنی آبادی تھی اور وہ لوگ کہاں گئے۔ مطلب ایک شہر تباہ ہو گیا، اس کے آثار موجود ہیں، لیکن وہاں کون رہتا تھا کوئی نہیں جانتا۔ ایک بات یہاں مشہور ہے، شاید سب ویران جگہوں پہ ایسی ہی باتیں مشہور ہوتی ہوں گی، کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر جنات کا سایہ ہے، اور یہاں پر کچھ آسیب زدہ علاقہ ہے یہ، اور یہاں پر کچھ ایسی آوازیں رات کو سننے میں آتی ہیں جس سے ارد گرد گاؤں کے لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اور ایک صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ جو دے لگڑ دادے نے ایتھے ایک چڑیل نو کٹ کے تے ایتھے دبا بھی دیتا سی، اس طرح کی باتیں یہاں سننے میں آتی ہیں۔ لیکن دوستوں میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اور چونکہ میں کسی مخلوق کو تنگ نہیں کرتا تو جنات مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی مت، اس طرح کی کہانیاں یہاں پر مجھے سننے کو ملی ہیں، لیکن یہ کہانیاں تو ہم تمام قدیمی علاقوں سے یا اجاڑ علاقوں سے جوڑ ہی دیا کرتے ہیں۔ کبھی اس علاقے کا نام سکالہ تھا، پھر کنبہ ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 400 سال پہلے مہاتما گوتم بدھ یہاں پر آیا تھا۔ سکندر یونانی 300 سال قبل مسیح یہاں آیا تھا۔ محمد بن قاسم، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، امیر تیمور لنگ، مغل مہاراجہ رنجیت سنگھ اور انگریزوں سمیت سب نے باری باری اسے فتح کیا۔ کیا گزرتی ہوگی یہاں کے باسیوں پر، کتنی ماؤں کے لال مرے ہوں گے، کتنی سہاگنیں بیوہ ہوئی ہوں گی، کتنے بچے یتیم ہوئے ہوں گے، مگر یہ گیم آف تھرون، یہ راجنیتی کے کھلاڑی بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ اپنی مسند بچانے کے لیے انسانوں کو بلی چڑھاتے رہے،
مگر آج نہ یہاں ان کے نام کی کوئی تختی لگی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی نام لیوا باقی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی عجیب و غریب جگہ ہے۔ یہاں پر ٹائلیں ہیں لیکن ٹائلوں کا سائز بہت بڑا ہے، مطلب سل کی طرح کی بڑی بڑی لمبی ٹائلیں، جو میں اندازہ لگا سکتا ہوں تو یہ تقریباً 2.5 فٹ چوڑی اور 3.5 فٹ لمبی ٹائلیں ہیں، جو کہ یہ باقیات میں سے نکلی، اور یہ صاف نظر آ رہا ہے یہاں کھدائی کی گئی ہے۔ کسی نے ہو سکتا ہے سارے قدیمہ نے کی ہوئی یا مقامی لوگوں نے کی ہوئی ہے۔ میرے پیچھے میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر کبھی حضرت انسان رہا کرتا تھا۔ ان میں بھی غرور ہوگا، ان میں بھی تکبر ہوگا، یہ بھی غصہ کرتے ہوں گے، یہ بھی بندوں کو مارتے ہوں گے۔ سب چلے گئے، باقی پھر وہی رہا، اس اللہ کا نام جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ میرے دائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں سورج غروب ہو رہا ہے۔ جیسے وہ سورج غروب ہو رہا ہے ویسے ہی ان لوگوں کا بھی سورج غروب ہو گیا۔ یہ شہر ویران کس کا تھا؟ کون کون لوگ تھے؟ کتنے طاقتور تھے؟ کتنے رحم دل تھے؟ رہتل بیتل کیا تھی؟ نشست و برخاست کیسے ہوا کرتی تھی؟ کوئی کچھ نہیں جانتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سب کے سب ٹیوے بازی ہیں، سب کے سب اندازے ہیں، اور مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ میں نے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی، آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ افتخار فیکو تلمبہ کے اجڑے شہر سے دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔